सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। नाज़रीन, ऑब्वियसली पाकिस्तान की सियासत में तो एक तलातम है और वो थमने को नहीं आ रहा। अब इलेक्शंस हो चुके हैं, हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तान में जो इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, अच्छा देखें, संजीदगी से अगर सोचा जाए ऑन अ वेरी सीरियस नोट, एज अ वेरी मैं ये कहूँगी ऑनेस्ट पाकिस्तानी, तो इस वक्त पाकिस्तान दो बहुत कठिन मराहिल से गुजर रहा है। और मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अगर इस वक्त आप सियासत कर रहे हैं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप पाकिस्तान से मैं यही कहूँगी कि आप पाकिस्तान के हक में नहीं कुछ कर रहे। इस मुल्क में इस वक्त मईशत जो शदीद तरीन दबाव में है, और दूसरा हर रोज़ होने वाली दहशतगर्दी जिसमें अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अपनी जानों से जा रहे हैं। अभी हाल ही में जो बन्नू में अटैक हुआ, नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला, उसमें दहशतगर्द भी हलाक हुए। उसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जो अपनी जानें दे रहे हैं, नजराने पेश कर रहे हैं, उनके लिए हम ज़ाहिर है उनकी शहादतें हैं, हमारी सर आंखों पर हैं वो। लेकिन बात सारी ये है कि दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर सर उठा रही है, और उसके पीछे आपने देखा होगा कि हाल ही में एक ऑडियो टेप भी आई है जिसमें कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान के हवाले से दहशतगर्दी की बात की जा रही है और बाकायदा हुक्म दिया जा रहा है। और पाकिस्तान के कलअदम टीटीपी के जो सरगना हैं नूर वली मसूद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने का फैसला भी हुकूमत कर चुकी है। अब ये किस तरह होगा, उनको पाकिस्तान लाया जाएगा, अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डेवलप किया जाएगा, इंटरनेशनल कुव्वतों से बात की जाएगी, ये बहुत सारे मामलात हैं। इस पर बात करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव अ वेरी सीनियर पाकिस्तान सीनियर पॉलिटिशियन विद अस, पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा कामरुज़्ज़मान कायरा साहब। कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। देखें कायरा साहब, देखें जो पाकिस्तान सियासत में हो रहा है ये तो एक इनस्टेबिलिटी जो 2014 से इसकी लहर शुरू हुई है ना, तो 24 का इख्तिताम होने वाला है, यानी कि 10 years ऑफ continuous instability, not a moment of relief for पाकिस्तानी people कि जहां वो सुख का सांस ले सकें और ये कहें कि हाँ जी चलो हमारा मुल्क किसी पटरी पे चढ़ा। अब इस वक्त हुकूमत की प्रायोरिटीज क्या हैं? मतलब जाहिर है पहली प्रायोरिटी मुझे पता है दहशतगर्दी के खिलाफ सर जो उठ रहा है, आपकी प्रायोरिटी वो होगी, मईशत आपकी प्रायोरिटी है, नजर भी आ रहा है। लेकिन ये जो सियासत इस वक्त हो रही है, मतलब है एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ी पार्टी है पीटीआई, उस पर पाबंदी की भी बात हो रही है, तो व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस? जैस्मीन, मेरा ख्याल तो ये है, मैं तो सियासत के साथ खड़ा हूँ और मेरा ख्याल है कि सियासत होनी चाहिए। सियासत ना होने से मसाइल पैदा होते हैं, सियासत के होने से नहीं होते। और आज पाकिस्तान अगर मईशत का या दहशतगर्दी का या बाकी नज़ाबों का शिकार है, इंस्टेबिलिटी का शिकार है, तो इसीलिए कि सियासत नहीं हो रही। जो कुछ हो रहा है ये मनफियत है। हम मनफी सियासत को सियासत नहीं कह सकते, क्योंकि मुल्क को चलाने के लिए हमने सियासत से मुल्क चलाने का फैसला कर रखा है। सो मेरे ख्याल में सियासत होनी चाहिए, तभी मुल्क के मसाइल हल होंगे। अब कौन सी सियासत, कैसी सियासत होनी चाहिए? बिलाशुबा प्रायोरिटी हमारी दहशतगर्दी को है, प्रायोरिटी हमारी इकोनॉमी को है, प्रायोरिटी हमारे पार्लिमान को चलने पे है, पार्लिमान को के साथ साथ थोड़ी सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, इंसाफ का बोलबाला हो और हालात को समझते हुए सारे आगे बढ़े। खान साहब भी और बाकी सियासी जमातें भी, उनको भी समझना चाहिए कि सियासतदानों के साथ बैठ के ही सियासी रस्ते निकलते हैं। वो फौज के साथ बैठ के सियासी रस्ते निकालना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल नामुनासिब है। ना उसकी आइन और कानून गुंजाइश देता है, ना उसका हमारा समाज इजाज़त देता है, ना दुनिया का असलूब इजाज़त देता है। तो उनको भी समझने की ज़रूरत है, इदारों को भी देखने की ज़रूरत है। इदारों के ऊपर अगर किसी तरफ से ये सवाल आता है, अदालत के ऊपर सवाल आ रहा है कि जी वहाँ एक को फेवर किया जा रहा है, तो ये फेवर कोई आज तो नहीं कहा जा रहा। बहुत सारी जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स सुनते हुए आप हैरान होते हैं बाज़ औक़ात कि जज साहिबान ये कैसा सवाल कर रहे हैं या कैसा कमेंट दे रहे हैं, क्योंकि वो कमेंट उनके ज़हनी एक
وابستگی کا یا کہہ لیجیے لائکنگ کا یا کسی طرف ان کا ایک رجحان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، تو جو کہ جج کے شایان تو نہیں ہوتے، اور پھر مسلسل اس طرح کے فیصلے آنے سے بہرحال بہت سارے سوال ریز ہوتے ہیں، اور اگر نظریہ ضرورت کو ایک نئے رنگ میں جس طرح آج کل کہا جا رہا ہے اس طرح ہو تو بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ دہشت گردی بلا شبہ بہت شدید ایک مسئلہ ہے، اور اس میں ہمیں کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ویڈیو آ گئی یا آڈیو آ گئی جو کہ بڑا اچھا ہوا ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے پکڑا ہے، لیکن یہ نہ بھی آئی ہوتی تو کیا کسی کو شک ہے کہ ٹی ٹی پی اس سارے عمل کے پیچھے ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ اگر کوئی دشمن ملک اس میں شامل ہے، کوئی اور دشمن شامل ہے، تو وہ کلب ان کے ساتھ ضرور ہوا ہوگا، لیکن آپریٹو کے طور پہ تو یہ کام کر رہے ہیں، کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے خلاف جو بھی تعدیبی کارروائی حکومت مناسب سمجھے گی تو وہ افغانستان کی حکومت سے بھی معاملہ ٹیک اپ کرے گی، خود بھی اقدامات اٹھائے گی۔ اچھا قاہرہ صاحب، میں ایک اور طرف اب نظریہ ضرورت کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ایک جو فچ کی رپورٹ آئی ہے، یہ بھی بڑی اس کی بھی ٹائمنگ تھوڑی سی مجھے عجیب سی لگ رہی ہے، although I mean it's a rating agency but they are predict I mean like how can a financial rating agency predict کہ جی حکومت 18 ماہ چلے گی، پھر ایک ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی، پھر جو ہے اور ساتھ ساتھ معیشت بھی سٹیبل ہوگی، شرح سود بھی نیچے آئے گا، لیکن عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ان کو مطلب ان کو کیسے یہ خبریں پہنچ رہی ہیں؟ I mean like how are they analyzing this on behalf of Pakistan? جسمین، میں نا اپنی نالائکی کا پہلے اقرار کروں کہ میں وہ رپورٹ ابھی تک دیکھ نہیں سکتا۔ اچھا چلے کوئی بات، میں نے تھوڑے اس کے کلپس دیکھے ہیں جی، سنے ہیں، لیکن میں اس کو دیکھ نہیں سکا۔ ٹھیک، یہ جو اس پہ رپورٹ میں لکھا گیا ہے، مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنا اوپینین نہیں دیا ہوگا، اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور کیویٹس لگائے ہوں گے کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا، ایسا ہوا تو یہ ہوگا شاید، اور وہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں اور ہم صرف ان کے کلپس درمیان میں اٹھا کے ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں اس رپورٹ کو تفصیل سے دیکھنے کے بعد اس پہ بہتر رائے دے سکتا ہوں، لیکن وہ ایک کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے اگر یہ کہا ہے کہ جو حکومت وقت اس وقت ہے اس کے لیے بڑی مشکلات ہے، اگر یہ مشکل فیصلے کر کے IMF کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو عمل درآمد کرا دیتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان کے اندر سٹیبلٹی ہوگی، نہیں کراتی تو پھر 18 مہینے کے بعد یہ گورنمنٹ آگے نہیں چل سکے گی۔ یہ شاید اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی، مجھے نہیں پتا ایسا ہوا کہ نہیں۔ دوسرا جو انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ جائے گی، اگر یہ گورنمنٹ جاتی ہے ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے گی تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو آنی ہی ہے۔ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آنے کے تبصرے بہت رہے ہیں ملک کے اندر، پھر یہ انٹرنیشنل جو ہماری ایجنسیز ہیں، ہمارے ملک کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو یہ تبصرے کر رہے ہیں کہ اگلی گورنمٹ جو آنے کا امکان ہے، ہمارے بہت سارے صحافی بھی کر رہے ہیں۔ جی جی بالکل کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تک قاہرہ صاحب گورنمنٹ کا امکان ہے لمبے عرصے کے لیے گورنمنٹ آنے کا، اور یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کا آئیڈیا کو نیا بھی نہیں ہے، یہ تو صدیت، یہ تو دہائیوں پہلے سے یہ تو ہمیشہ سے چلتا رہا ہے۔ لیکن قاہرہ صاحب اس وقت جو بات ہو رہی تھی وہ یہ بھی ہو رہی ہے بہت سارے حلقوں میں، اور صحافی بھی کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ گورنمنٹ آئے بھی تو وہ گورنمنٹ صرف فیڈرل لیول تک ہوگی۔ I mean, are you aware of this؟ کہ مطلب یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ صوبوں میں تو حکومتیں چلتی رہیں گی لیکن فیڈرل گورنمنٹ میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے گی، تو یہ کیا سینس ہے اس بات کا؟ دیکھیے مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس بات کا میں تو اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا، ٹھیک، لیکن ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ اگر فرض کرے ہمارے ملک کے اندر، وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کیا نہیں ہوتا، وہ کہتے شعر ہے نا کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا، اور ہمارے ملک میں تو سب کچھ ہوتا۔ لیکن ایک بات بڑی واضح ہے جی، اگر کوئی ایسا اقدام جو آئین سے ماورا ہے، آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، اگر کوئی ایسا اقدام جس طرح لوگ پریڈکٹ کرتے ہیں وہ ہوگا نہیں، پہلی بات تو نہیں ہوگا، ٹھیک، اگر ہوتا ہے تو پھر کسی ایک سطح پہ نہیں ہوگا، پھر سارے ملک کا نظام ہی اسی کے تحت چلنا ہے نا۔ اگر آئین کے اوپر قدغن آ جانی ہے، تعطل آ جانا ہے، تو پھر باقی جگہوں پہ بھی اس کا اثرات تو جائیں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سلیکٹیو جگہوں پہ وہ کام کرے، سلیکٹیو جگہوں پہ نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا قاہرہ صاحب ایک بات بتائیے گا، آج آپ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کا بیان سنا تھا؟ نہیں، میں نے نہیں سنا۔ اچھا اوکے، اچھا آج ایک نجی محفل میں بات کرتے ہوئے، مطلب سوری ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی میں نا،
انہوں نے کہا کہ ہم آج تک جھیل سیف الملوک کے راستے کو بھی پکا نہیں کر سکے. انگریز جو ریلوے لائنز بچھا کر گئی تھیں, ہم اسی لائنز کے اوپر مطلب ہم چل رہے ہیں, ہم نئی لائنیں بھی نہیں ڈال سکے. ہر الیکشن میں دھاندلی, میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں آپ کو تاکہ زیادہ وقت تھا, ہم ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کے نعرے بلند کرتے ہیں. پاکستان کے جو یہ ہے نا, جن کیا کہتے ہیں ان کو, بزنس کمیونٹی سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ لوگ آگے بڑھیں, اور اگر پاکستان کی عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے تو پھر کوئی سیاسی وہ نہیں بچ سکتا, اور سیاست بھی ساری کے سارے عوام کے ہاتھ میں, عوام کھڑے ہو جائیں. لیٹ می پٹ اٹ کریکٹلی سو دیٹ یو نو واٹ ایگزیکٹلی ہی سیڈ, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لائک کنفیوز ہز ورڈز. عوام کھڑے ہو جائیں تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی, معاشرے مختلف طبقات جمع ہو جائیں اور غلامی کے ناستے سے نکل جائیں اور IMF کے پھندے سے بھی نکل جائیں. جزمین, یہ باتیں بظاہر اچھی باتیں ہیں کہ ہم نہیں بنا سکے, ہم پاکستان کو آگے نہیں لے جا سکے. ایسا خیر نہیں ہے, ہم نے بہت کچھ کیا بھی ہے. جی ٹھیک ہے. اس وقت رسل و رسائل کا واحد ذریعہ ریل تھا. روڈ نیٹ ورک اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا, آج روڈ نیٹ ورک بہت بڑا ہے اور یقیناً حکومتوں نے اس پہ کام کیا ہے. نہیں بٹ سر یہ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے قاہرہ صاحب, سوری قطع کلامی معاف, یہ باقی باتیں تو چلے ہم ہر روز کرتے ہیں کہ جی حکومت نے یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا, یوں نہیں کیا. عوام نے بھی بہت کچھ نہیں کیا انفارچونیٹلی, ہم لوگوں نے بھی کیا اپنا صحیح حصہ ڈالا, اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے. آج جو نفرتیں اتنی عروج پہ ہیں, کیا ہم نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی یا ہم بھی اس میں آگ میں تیل چھڑکاتے رہے؟ یہ, اور میں اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتی ہوں, ظاہر سی بات ہے میں بھی ایک رسپانسبل پاکستانی ہوں, مجھے ہونا بھی چاہیے. میں خالی اس طرف اشارہ کری ہوں کہ دیکھیں اس حالات میں, اس دہشت گردی میں, اس معاشی تباہی کاری میں, ایک دہشت گردی کے خلاف یکجا ہونے کی بات کرنے کے بجائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام اگر اٹھ کھڑی ہو تو حکومت گھٹنے ٹیک دے گی. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب بڑے قابل احترام آدمی ہیں, بے شک ان کو چاہیے کہ وہ اپنی شخصیت کو, اپنے علم کو اور اپنے سیکشن کو وہ اگر پاکستان کے اندر مذہبی رواداری اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے استعمال کریں, اور یہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک یکسوئی ہے, اس کے اوپر وہ حکومت کو بھی اور معاشرے کو بھی اگر لیڈ کرے, فراہم کرے اپنی علمی اور فکری بحث, اور اپنے طبقے کو یعنی علماء کے طبقے کو اگر وہ اس پہ ڈرائیو کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. یہ سیاست کی باتیں باقی لوگ بھی کر لیں گے, ٹھیک ہے, ان کا بڑا احترام ہے اور وہ اچھی باتیں کر رہے ہیں, لیکن یہ باتیں جب عملی شکل میں آئیں گی کہ آپ IMF سے نکل آؤ, ہر حکومت کی یہ خواہش ہے کہ IMF کی شرائط سے باہر نکلے, لیکن وہ باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں بتاتا. لاہور جانا بڑا خوبصورت ہے, لاہور کا راستہ کوئی نہیں بتاتا, اور یہ کہتے ہیں کہ وہ مغرب میں ہے, مشرق میں ہے, لیکن وہاں جانے کے لیے کوئی سواری پہ فراہم کوئی نہیں کر رہا. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. بالکل ٹھیک, یہ سوال ہے, تو مجھے ان کا بڑا احترام ہے. مجھے بھی میں بھی بہت ان کا احترام کرتی ہوں. کہ طبقے کے اندر باتیں کریں, ان کے اندر ہم آہنگی کریں, تو وہ قوم کی زیادہ بڑی خدمت ہے. قاہرہ صاحب ایک بات بتائیے گا, یہ جو دہشت گردی دوبارہ سر اٹھانے لگی ہے, کیا وجہ ہے؟ مطلب پچھلی حکومتوں نے ماشاءاللہ کافی حد تک جو نیکٹا بنا, پیپلز پارٹی اور PMLN بیٹھی, پھر اس وقت دھرنے کو بھی ختم کیا گیا. مطلب ہم نے APS جیسا واقعہ جو ہے جس نے کہ ہماری, میں کہتی ہوں, بنیادیں ہلا دی ہیں, اور وہ ہم کبھی نہیں بھول سکتے. ہم کبھی نہیں, کسی بھی شہید کا خون اگر ہم بھول جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم سے زیادہ میں کہوں گی کہ بے حس کوئی نہیں ہوگا, تو ہم تو نہیں بھول سکتے ہمارا جینا مرنا اس ملک میں. یہ دہشت گردی جو اچانک سر اٹھا رہی ہے, مطلب یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ مجھے تھوڑا سا, میں اس پہ اب ذرا تھوڑی کنفیوزڈ ہوں, کیونکہ ہم نے تو کافی حد تک اس پہ الحمدللہ کنٹرول کر لیا تھا نا. کیا آپ نے اپنے کریکولم بدل لیے تھے؟ کیا آپ نے اپنے مدارس کی ریفارمز کر لیے تھے؟ کیا آپ نے دہشت گردی کے وہ سوتے جو لگے ہوئے تھے ان کو ختم کر دیا تھا؟ کیا آپ نے ان علاقوں کے اندر رول آف لا ٹھیک کر لیا تھا؟ افغانستان کے اندر جب امریکن نکلے اور ہیسٹ میں نکلے تو ان کا چھوڑا ہوا اسلحہ بھی اور ایک طاقت بھی طالبان کو ملی, اور TTI جو ہے, TTA افغانستان والے, وہاں ان کی حکومت مستحکم ہوئی. تو اس وقت بھی جب تھوڑا تھوڑا وقت ملا تو سٹارٹ میں انہوں نے شاید TTP کو اتنا سپیس نہیں دیا. اس کے بعد TTP نے آہستہ آہستہ پاکستان کے اندر اپنے کارروائیاں شروع کر دی. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے, لیکن اس وقت پاکستان میں ایک ایسی حکومت بھی تھی جو 50,000 ان دہشت گردوں کو یہاں لا کے آباد کرنا چاہتی تھی, جن کا روزگار دہشت گردی سے وابستہ ہوا پڑا ہے. وہ کون سے اسلام کی باتیں کر رہے ہیں, وہ کون سا دین, کون سا
कौन सी शरीयत नाफिज करना चाहते हैं पता नहीं, लेकिन जिस शरीयत को हम मानने वाले हैं, जिस दीन के हम फॉलोअर हैं, वो तो अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, मुशावरत के जरिए बनाने का दीन है, बेशक, और लोगों से इख्तिलाफ राय रखने के बावजूद अमन देने का दीन है। लेकिन वो उनका अपना एक रास्ता है। वो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाना अपना एक जरिया बना लिया है। उसको वो जहाद का रास्ता कह रहे हैं। अब वो जहाद कौन सा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम भी बतौर रियासत, बतौर तबका, उलमा को भी हम नहीं समझा पाए, ना वो समझ पाए, ना भी यकसुई आ पाई है। और हुकूमतें भी हैं कि अगर पिछली हुकूमत थी एक, तो उन्होंने कहा कि हम 50,000 लोगों को आबाद करेंगे, उनके लिए वो भाई थे, उनके लिए वो खुले रास्ते थे, और उन्होंने उनको असला लेके, जत्थे लेके उनको पाकिस्तान में आके रहने का इख्तियार दिया था। ये इख्तियार पता नहीं कौन सी रियासत में दिया जा सकता है, कौन से किसी रियासत में नहीं दिया जा सकता। तो ये उसी के डांडे हैं ना कि अब आस्ता आस्ता उसके वो फल निकलने शुरू हो गए। कायरा साहब एक बात बताइएगा, ये जो वीपीएन का मसला पाकिस्तान में पैदा हो गया, आपको नहीं लगता कि अगर ट्विटर या एक्स बैन करना था या जो भी बैन करना है हुकूमत ने, उससे एक बहुत खतरनाक रास्ता पाकिस्तान के अंदर खोल दिया गया है? रियली नीड टू थिंक अबाउट दिस। देखे ना, अब मैं कहीं देखे मतलब है बिलाशुबा ना, लॉजिकली स्पीकिंग, अब आप लोगों को ट्रेस कर, पहले आप लोगों को ट्रेस कर सकते थे, अब तो आपने वीपीएन का उनको वीपीएन पे लगा दिया है, तो आप उनको ट्रेस ही नहीं कर सकते। अब भागते रहे आप उनके पीछे, उनकी जहां मर्जी दुनिया से कनेक्टिविटी करके जो मर्जी करते रहे। तो इसके ऊपर फौरी तौर पर लॉ बनाए इन द पार्लियामेंट, और द प्राइम मिनिस्टर शुड टेक एक्शन। पीपल्स पार्टी शुड रियली पुट प्रेशर ऑन देम कि जी अगर दहशत गर्दों को पकड़ना है तो इसको बंद किया जाए। वीपीएन ऑल अक्रॉस पाकिस्तान शुड बी शट। आप देखें ना, सऊदी अरेबिया, यूएई, दीगर ममालिक में तो व्हाट्सएप की कॉल्स की इजाजत नहीं है। आई एम सॉरी, मैं ये नहीं कह रही सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन ये बड़ा खतरनाक रास्ता खोल दिया गया है। बिलाशुबा मैं खुद भी हैरान हूँ, और मैंने कई दफ़ा ये बात कही है कि अगर वही हैंडल, वही ग्रुप, वही जो ऑर्गन है या वही जो प्लेटफॉर्म है, वो हमारी हुकूमत वक्त और हुकूमत के अहम तरीन लोग जो हैं तो वो भी इस्तेमाल करते हैं और वीपीएन के जरिए इस्तेमाल कर लेते हैं, तो पाबंदी काहे की? Exactly. तो ये दूसरी बात ये है कि जो आप कह रही हैं कि इसके ऊपर पाबंदी ना सही, लेकिन इसका कोई इलाज निकलना चाहिए। आज की टेक्नोलॉजी के दौर में हर चीज़ का इलाज मौजूद है, लेकिन कुछ कानून साजी इसके ऊपर हुई। अब हम क्योंकि माजी से डरे हुए हैं, हमारे माजी में कानून बनाए गए, अच्छी नीयत से बनाए गए, लेकिन उनका बाद में मिस यूज़ हुआ। आज भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, जब सोशल मीडिया रिफॉर्म्स के लिए कुछ कानून बनाया गया तो उसके ऊपर आप लोग सब भी, मीडिया वाले भी, हम सियासी लोग भी, सब लोग सरापा एहतजाज हुए कि ये तो बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल। अब हुकूमत जो है वो उसके पास इतने जराए नहीं होते कि वो कमर ज़मान की गलत काल को ट्रेस करते करते जैस्मीन की सही काल को वो अवॉइड कर पाए। ये बाज़ औक़ात बहुत थिन लाइन होती है दोनों के दरमियान, और दोनों की कालें उन्हें ट्रैक करनी पड़ती है, ये चीज़ें देखनी पड़ती है, फिर पता चलता है गलत क्या है, सही क्या है। तो अगर हम इस तरह करें तो फिर ये होता है कि जी आप तो ताकतवर लोगों के सामने झुके हुए हैं, फिर आप पर गाली गलौज शुरू हो जाती है। किस ताकतवर के साथ? देखें ना, जिस मुल्क में कायरा साहब, जिस मुल्क में, सॉरी जी करने, पहले छोटा सा एक गुजारिश, आज के दौर में इन प्लेटफॉर्म्स को और जो जदीद एआई के ऊपर बनने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए दुनिया के अंदर जो बनाने वाले खुद हैं वो इस पे मुतफक्कर हैं, बड़ी कुव्वतें इस पे मुतफक्कर हैं कि हमें इसको रेगुलेट करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। और कानून साजी उन मुल्कों के अंदर नहीं, बैनुल अक़वामी कानून बनाना चाहिए, जिस तरह एटमी टेक्नोलॉजी के बारे में है, जिस तरह एनवायरनमेंट के बारे में है, इसी तरह का कानून बनाना चाहिए। वरना ये चीज़ें हमारे लिए, दुनिया भर के लिए, अमन के लिए बर्बादी का दास्तान लिख देंगी। इसके ऊपर दुनिया परेशान है, और हम इन द नेम ऑफ डेमोक्रेसी, इन द नेम ऑफ लिबर्टी, हम इन सारी बातों को कह तो रहे हैं कि गलती रोकनी चाहिए। अब जब रोकने का कोई नजरिया आएगा तो फिर ये होगा जी कि आप ये जो कर रहे हैं ये कल कानून मिस यूज होगा। इस शक की बुनियाद पे तो कानून साजी रोका नहीं जा सकता। ये बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है कायरा साहब, मैं ये नहीं कह रही, मैं इसके बिल्कुल हक में नहीं हूं कि आप सोशल प्लेटफॉर्म्स बंद करें। देखें ना, आपके पास साइबर क्राइम यूनिट्स है, ठीक है,
آپ اب مجھے یہ بتائیں کہ پہلے تو تھوڑا کام آپ کا آسان تھا, اب تو ڈبل مشکل ہو گیا نا. اب اگر میں نے 50 جعلی اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں, یا چلے اپنے نام کا بھی بنایا ہوا ہے, اور میں نے کسی کو دھمکیاں لگانی ہے, تو بس وی پی این آن کر کے میری جو مرضی میں گالیاں والیاں کرتے رہوں, آپ مجھے تلاش کرتے رہیں. مطلب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک صحیح کو روکنے کے لیے ایک غلط راستے کو, جس ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہو, جس میں افواج پاکستان اور پاکستان کے عوام کی جانیں جا رہی ہوں, اس پہ ایک اور موقع ہے. لیکن وی پی این ایک اور ایک ذریعہ ہے وہاں تک پہنچنے کا, اس پلیٹ فارم تک. آپ کی بات میں وزن ہے, اس کو گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, وی پی این کا پلیٹ فارم تو پہلے بھی تھا, ایسے اور بھی کئی پلیٹ فارم نہیں, لیکن کیونکہ آپ نے ٹویٹر بند کیا تو اس لیے لوگ وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے نا. اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے یہ بھی کہ جی اس سے تو کال بھی نہیں ٹریس ہو سکتی, تو پھر اس سے کیا دہشت جی. میں سے ایک اور گزارش کروں کہ بہت سارے لوگوں کو جو انفارمیشن رکھتے تھے, ان کو پہلے بھی پتا تھا کہ دبئی میں اگر بات کرنی ہو تو وی پی این کے ذریعے ہو سکتی ہے, سعودی عرب میں کرنی ہو تو وی پی این کے ذریعے ہو سکتی ہے. That's true, Kaira Saab, but let's, ٹھیک ہے Kaira Saab, let's say there were 5%, 10% people of this country. Now let's assume that there are 50 to 60%. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ علاج ہی نہیں ہے, اس کا علاج درست کرنا چاہیے, لیکن اس کے اوپر ہمیں رائے سازی بھی کرنے کی ضرورت ہے. جو اسٹیک ہولڈر سارے ہیں, مختلف فورمز ہمارے ہیں, ان کے اوپر مشاورت کر کے بہرحال اس پہ قانون سازی تو کرنی پڑے گی, اور اس قانون کے اوپر سب کو اعتبار بھی کرنا پڑے گا, اور ود پریکٹس اس قانون کی غلط استعمال کو روکنا بھی ہوگا. اگر ہم اس ڈر سے کہ یہ قانون غلط استعمال ہوگا قانون ہی نہیں بننے دیتے, تو پھر یہ جو غلط بننے سے یہ تباہیاں ہیں, غلط استعمال سے, یہ تو چلیں گی بالکل چلیں گی. اور کیا Kaira صاحب, آپ لوگوں کا بڑا اہم اجلاس بھی ہوا ہے ایوان صدر میں, آگے پیپلز پارٹی ظاہر مشاورت بھی کرے گی. کمنگ ٹو دا لاسٹ پوائنٹ آف دس سیگمنٹ آف دا شو, مجھے یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف پہ پابندی کی جو بات ہو رہی ہے وہ مطلب اس میں پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے, اور اٹارنی جنرل نے جو بریفنگ دی ہے اس میں کن پوائنٹس پر آپ پابندی کی بات کریں, کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا ملک میں سیاست ہونی چاہیے, تو پھر آپ ایک بڑی پارٹی کو, بڑے طبقے کو اگر سیاست سے ہی نکال دیں گے تو پھر تو اور مزید نفرتیں پھیلیں گی. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی, ہمارے تو ذمہ داران نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر پی ٹی آئی کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو اپنے غیر سیاسی ہتھکنڈے یا رویے چھوڑنے ہوں گے, سیاسی رویے اختیار کرنا چاہیے. اس لیے کہ پی ٹی آئی اپنے مخالفوں کے خلاف جو کچھ سربے استعمال کرتی ہے, ان کی جس طرح تضحیق اور تذلیل کرتی ہے, اور مس کوٹ کر کے یا مس ریپرزنٹیشن کر کے یا مس لیڈ کر کے اپنے لوگوں کو جس طرح نفرت کی آگ پھیلاتی ہے, اور اپنے اداروں پہ حملہ آور ہوتی ہے, سیاست کو ملعون کرتی ہے, فوج کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے کی بات کرتی ہے, فوج کو سیاست میں گھسیٹتی ہے, پاکستان کے معاشی مفادات کے اوپر اور پاکستان کے سفارتی محاذ کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے باز نہیں آتی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہیں, اور یہ بات بھی درست ہے کہ آئین توڑا گیا. یہ تو سپریم کورٹ نے کہا تھا نا کہ آئین ایبروگیٹ ہوا ہے جس دن اسمبلی توڑی گئی تھی, اور اپہولڈ کیا ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود اس کا علاج ہمیں, اور یہ فاشزم ہے, یہ ڈیموکریسی نہیں ہے, لیکن فاشزم کا جواب دیتے ہوئے میرا موقف اس میں بڑا واضح ہے کہ ہمیں سیاسی لوگوں کو سیاسی رنگ میں جواب دینے کی ضرورت ہے. بھلے وہ فاشزم کا ہی جواب دینا پڑے, ہمیں اس کے جواب میں منفی رویہ اختیار نہیں کرنا. گالی کے جواب میں گالی دینا یہ بھی ایک رویہ رہا ہے, لیکن گالی کے جواب میں گالی سے کبھی معاملہ حل نہیں ہوا. ہمیں گالی کے جواب میں اپنا رستہ اختیار کر کے, لوگوں کو سمجھا کے, اور بیٹر گورننس کر کے, بیٹر پالیٹکس کر کے ہمیں اس کا جواب دینا ہے. وہ زیادہ مؤثر رستہ ہوگا, بھلے ان کے خلاف سارے شواہد موجود ہوں. نہیں, اگر Kaira صاحب ان کے خلاف, دیکھیں سب سے بڑا پھر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ بار بار حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس 9 مئی کے شواہد ہیں, 9 مئی کے شواہد ہیں, 9 مئی کے شواہد ہیں. تو پھر یا تو شواہد ہیں تو سامنے لائیں اور پھر کاروائیاں کریں, اور اگر آپ کے پاس نہیں ہے شواہد, جی شواہد وہ عدالتوں میں تو دے رہے ہیں نا. نہیں, عدالتوں میں تو وہ دے رہے ہیں, لیکن جو ان کا طریقہ کار ہے, حکومت کا جو طریقہ کار ہے, مطلب ہے لوگوں کو اٹھانا, یہ سب کچھ کرنا, تو اس سے ایک نیگیٹو امپریشن جا رہا ہے نا. یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے, لیکن وہ جو شواہد ہیں وہ تو شواہد فورمز پہ یعنی عدالتوں میں پیش ہونے ہیں نا, وہاں پیش کیے جا رہے ہیں یا کیے جائیں گے. ابھی اس کے اوپر شاید جو روز حکومت مطالبہ کرتی ہے کہ جناب کیوں ہمارے کیسز کے اوپر ڈیٹے پڑ رہی ہیں, کیونکہ مخالف وکلا ڈیٹے لے جا رہے ہیں اور ان کو اسپیڈلی نہیں سنا جا رہا, ان کی ڈیلی پروسیڈنگز نہیں ہو رہی. تو یہ بھی ایک بڑا سوال اٹھ رہا ہے, اس پہ تو باقاعدہ فرسٹریشن ہے.
کہ آپ ایک جماعت کے جو پٹیشنز ہیں ان کے لیے تو اسپیشل عدالتیں جو ہیں وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ شروع کر دیں یا ٹریبیونلز، اور دوسرے جو فورمز ہیں وہ مہینوں ان کیسز کو ڈیٹے دیتے چلے جائیں، ڈیلے ہوتا چلا جائے. یہ بھی افسوسناک ہے، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. قاہرہ صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. دیکھیں قاہرہ صاحب، آج تو آپ سے گفتگو ہو رہی ہے 1-on-1 اینڈ اٹس ویری گڈ کہ ہم کھل کے بات کر رہے ہیں. دیکھیں ایک بات بڑی لیٹس آنیسٹلی ٹیک دس اپ کہ جو 8 فروری کے انتخابات تھے، دوسری پولیٹیکل پارٹی یہ کہہ رہی ہے نا جی کہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا ہے، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا ہے، اور اب تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں آ گیا ہے. الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حکومت وقت یہ کہ کچھ لوگ ہیں جو آ کے واضح طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، ان کو نشستیں نہیں ملیں گی. ایک تو گورنمنٹ جو ہے وہ اپیل میں گئی ہے، وہ توقع کر رہی ہے کہ ہماری اپیل سنی جائے گی. ہم بھی حقائق کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک، اور یہ بات درست بھی ہے، اس پہ غلط بات بھی نہیں ہے کہ فیصلے میں بہت سارے سکم ہیں. ہماری دانست میں ہو سکتا ہے، کسی اور کی دانست میں نہ ہو. سو یہ اس کے اوپر تو ان کا موقف اپنا یہی ہونا چاہیے، وہ غلطی اس میں نہیں ہے. باقی جو یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، یہ کلیم تو 2018 میں بھی تھے ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا، یہ 2013 میں بھی تھے، یہ 2008 میں بھی تھے، تو یہ کئی الیکشنز کے اندر ہوئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو کلیم ہے یہ آپ نے لینا کیسے ہے؟ کیا کسی ایک جماعت کے لوگوں کے مطالبے سے، ان کی تقریروں کے ذریعے حکومت وقت نے ان کا مطالبہ ماننا ہے، یا کچھ فورم ہیں طے ہوئے جن پہ یہ ڈیبیٹ ہوں گے اور الٹیمیٹلی فیصلہ ہوگا؟ اور وہ فورم ہے الیکشن کمیشن، وہ فورم ہے الیکشن ٹریبیونلز، وہ فورم ہے عدالتیں. ان عدالتوں میں جا کے فیصلے ہونے ہیں نا، وہاں وہ جانے کو تیار نہیں ہے. ہم انہیں بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹریبیونل میں جائیے. اس ملک کے اندر پہلے ٹریبیونل فیصلے کرتے رہے نا، 2018 میں فیصلے بھی ٹریبیونل نے کیے تھے، اب بھی ٹریبیونل بنے ہوئے ہیں. اب اگر آپ کو یہ ہے کہ جی فلان ٹریبیونل میں جو فلان جج بیٹھا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اب ٹھیک ہے تو آپ کی مرضی والا کو ہو سکتا ہے. یہ تو بڑی نامناسب بات ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ججوں کے ذریعے فیصلے کرانا چاہتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ مخصوص جو فورم ہے، جو آئین اور قانون فورم فراہم کرتا ہے، ان فورم سے اپنے جو ان کے ساتھ جاتی ہوئی، اوکے فرض کیا ان کی بات فی الحال مان لیتے ہیں، تو وہ الٹیمیٹلی تو کسی فورم سے جا کے لیں گے نا اپنا ریمیڈی. الیکشن کمیشن کو وہ نہیں مانتے، ٹریبیونل میں وہ نہیں جاتے، اور وہ مطالبے کر کے صرف میڈیا والے بیٹھ کے اگر ان کا پروگرام کر کے گئے ان کے ساتھ جاتی ہوئی ہے، اس طرح تو ذاتی کا تعین نہیں ہو پائے گا. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں I'm completely on board with you. لیکن دیکھیں اگر ان کو وہ کیا ہوگا، میجورٹی تو نہیں بنا سکتے نا، لیکن ان کی اپوزیشن اسٹرانگ ہو جائے گی، اور شاید آپ لوگ کو پھر بھی یہ کرنا کیسے ہے، کرنا کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا تو کسی فورم سے نا. فرض کریں وہ کہتے ہیں ہماری سیٹیں چھینی گئی اور وہ سیٹوں کا جی فلاں فلاں طریقے سے فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ فیصلہ کسی فورم نے کرنا ہے نا. الیکشن کمیشن نہیں، لیکن سپریم کورٹ تو کر چکا ہے نا، اسپیشلی جو اسپیشل سیٹس ہیں، جو ریزرو سیٹس ہیں، اس پہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا. میں نے عرض کیا نہیں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر ہمارے سیریس تحفظات ہیں، بالکل ہم بیان کر رہے ہیں، اور اپنے تحفظات کو ہم اسی سپریم کورٹ میں واپس ریویو پٹیشن کی صورت میں لے جا رہے ہیں، جو کہ آئینی اور قانونی طریقہ ہے. ہم کو یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ عدالت نے یہ فیصلہ کیا کیوں ہے. ہاں، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس میں سکم، یہ بات ہمارا حق ہے، ہم کہیں گے، باقی جماعتیں بھی کہہ رہی ہیں. کوئی ذرا تلخ رنگ میں کہہ رہا ہے، کوئی ذرا سافٹ رنگ میں کہہ رہا ہے. اس کے اوپر اپیل کرنا کوئی عدالت کی توہین نہیں ہے، بلکہ ایک آئینی جورسڈکشن، ایک آئینی طریقہ کار ہے، اس کو ہم استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا قاہرہ صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب نے مطلب جیل کے اندر سے اور ان کی پولیٹیکل پارٹی نے جس طرح اس پورے عرصے میں اپنا ایک موقف بنائے رکھا، اس پہ ڈٹے رہے، پوری عوام کو بھی موبلائز کیا، سب کچھ کیا، اور اینڈ یو نو لائک آدھا سچ ہوگا آدھا جھوٹ ہوگا، بٹ اینی وے ہی ہیز بین ایبلی successfully able to influence the some of the institutions of Pakistan. آپ کو یہ لگتا ہے، it's my question، کہ کچھ ادارے شاید پریشر میں آ گئے ہیں اور وہ سارا بلیم اپنے پر نہیں لینا چاہتے ویزاوی سپریم کورٹ؟ خیر اس کے اوپر کھل کے باتیں کرنے میں مذائقہ نہیں ہوتا، لیکن بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں کھل کے باتیں کرنے سے نقصان زیادہ ہوتے ہیں، فوائد کم ہوتے ہیں.
تو میرا اس پہ موقف بڑا سمپل ہے کہ پاکستان کو ایک دن میں آئین کے ڈھانچے پہ کھڑا نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے ایک سٹرگل ہوتی ہے. آپ نے قوم کو بھی اور اداروں کو بھی عادتیں ڈالنی ہیں. جن اداروں کو وہ سپریم کورٹ ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, وہ فوج ہو, وہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوں, اگر ان کو یہ عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے ارتکاز کر رہے ہیں, اس سے باہر نکل رہے ہیں, تو پھر ہمیں اس کو واپس لانے کے لیے, ان عادتوں کو تبدیل کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے ہوتا ہے. اور ہمیں طاقتوروں کے لیے اگر ہم کہیں کہ جی یہ ہو جانا چاہیے, تو ہو جانے کے لیے اگر تو کنونس کرنا ہے تو آرگومنٹ سے قومیں ٹھیک نہیں ہوا کرتی. قانون کی عملداری کی عادتیں پڑتی ہیں, وہ کوشش کرنی چاہیے اور سیاسی قوتوں کو بیٹھ کے معاملہ حل کرنا چاہیے. جو رویہ عمران خان صاحب نے اس وقت اختیار کیا ہوا ہے کہ میں ان سیاسی جماعتوں سے نہیں بیٹھوں گا, مجھے ذاتی طور پہ آپ پوچھیں, میرا بس چلے تو میں تو پیپلز پارٹی کو کہوں, میں باقی جماعتوں کو بھی کہوں کہ آپ اعلان کریں کہ ہم عمران خان کے ساتھ نہ اب چلیں گے نہ آئندہ چلیں گے, کیونکہ ان کا جو رویہ اپنا ہے وہ اتنا حد تک کا میز ہے, اتنا ناروا ہے کہ اس کے اوپر تو جواب ہی نہیں بنتا. اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتیں بشمول میری اپنی جماعت کے, وہ ساری تلخیاں سنا کے, ساری گالیاں کھا کے, پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے جانے کا راستہ یہی ہے کہ سیاسی قوتیں اکٹھی بیٹھیں. چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا, بڑے اعتراض ہوئے تھے اس پہ. آج پاکستان کے اندر جو ٹوٹی پھوٹی سی ایک نظام چل رہا ہے, یہ اسی کی دین ہے نا. بے شک. اب اس کے اندر مزید اگر کمیاں ہیں تو اس کو دور کرنے کے لیے بیٹھنا پڑے گا. خان صاحب وہ بیٹھ کے فوج سے حل کرنا چاہتے ہیں تو حل کرا لیں. فوج تو نہیں حل کرے گی, کیونکہ فوج تو سیاسی عمل میں نہیں آئے گی, وہ کرنا بھی نہیں چاہتے. اور جو بالکل وہ اعلان بھی کر چکے ہیں, اور جو سیاسی لوگوں کے ساتھ ان کے بیٹھنے کا عمل ہے, اس کو اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو پھر انارکی کا راستہ وہ اختیار کر رہے ہیں. لیکن آپ ان سب چیزوں کے باوجود آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک اور چارٹر آف ڈیموکریسی اس ملک میں ہونا چاہیے, ایٹ لیسٹ ان اس مومنٹ ان ٹائم میں, جبکہ دیر از, میں یہ کہوں گی, فرکشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ مطلب ہے یو ہیو نو آپشن بٹ ٹو برنگ ایوری بڈی آن دا ٹیبل, all the institutes, all the pillars, media, state, business community, and خدارہ بیٹھ کے پاکستان کے لیے کچھ بہتر سوچیں. Do you think this could be? دیکھیں نا جی, اس میں پہلا کام جو ہے نا وہ سیاسی جماعتوں کا ہے. جی. جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا نا, اس میں تو کچھ فیصلے ہوئے نا, جو جس میں بحث ہوئی, باتیں ہوئی, آئیڈیاز دیے گئے, اور الٹیمیٹلی وہ قلم بند ہوئے, اور جب ہماری حکومت آئی تو ہم نے اس پہ عمل درآمد کر لیا. جی. چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایک بڑا کام یہ ہوا تھا کہ بی بی شہید چل کے میاں نواز شریف کے پاس چلی گئی, اور ان کے پاس جا کے کہا کہ میاں صاحب اپنے ماضی سے سبق سیکھیں, اور آئیے بیٹھ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے عمل کو چھوڑیے, اور اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ بیسک اصولوں پہ طے کر لیں. حالانکہ مخالف جماعتیں تبھی الیکشن لڑیں گے, لیکن کچھ رول طے کر لیں. وہ کچھ اس پہ کام ہوا, اس میں بہت سارے اچھے کام ہوئے, اس کے ریزلٹس آئے, اور آج اس کے ریزلٹس موجود ہیں. لیکن آج پھر بیٹھ کے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو بار بار ہم عمران خان صاحب کی حکومت 2018 میں آئی تب بھی کہا کہ بھائی مل کے فیصلے کرو, ایک چارٹر آف ڈیموکریسی 2 کرو, چارٹر آف اکانومی کرو, تاکہ پاکستان کو لانگ ٹرم میں جو فیصلے کرنے ہیں اس کے اوپر بیٹھ کے فیصلے کر لو. پھر جب ہماری حکومت تھی, خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد ہو چکا تھا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ عدالت کے اندر مقدمہ تھا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشنز کے حوالے سے. یاد ہے. تو ہم نے پیپلز پارٹی نے اس پہ انیشیٹو لیا تھا کہ جی اس پہ ڈائلاگ کیا جائے, اور ہم جا کے باقی ساری جماعتوں کو راضی کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیرہ اسماعیل خان جا کے راضی کیا, اور اس پہ جب ہم نے ڈائلاگ کا عمل کھولنا چاہا تو سپریم کورٹ آ گئی. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ جی ڈائلاگ کریں. ہم پیش ہوئے, میں خود پیش ہوا سپریم کورٹ میں, ہم نے گزارش کی تھی کہ جناب یہ آئین بنانے والے ہم ہیں, ہمیں ہی موقع دیجئے, ہم ہی اس کے بہتر ضامن ہو سکتے ہیں, تو ہم اس کا راستہ نکالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ 1 ہفتے کا ٹائم دیتے ہیں, اور اس 1 ہفتے میں ڈائلاگ ہو گئے. ڈائلاگ کے نتیجے میں وے فارورڈ آ گیا. 6 مئی 2023 کو اگر عمران خان صاحب سارے عمل کا بائیکاٹ نہ کرتے, جو شاہ محمود قریشی صاحب کی قیادت میں کمیٹی بیٹھی تھی ہمارے ساتھ, اس میں طے ہو گیا تھا کہ بجٹ پاس ہونے کے بعد اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی ساری, اور ملک کے اندر الیکشن, یہ 30 جون کو اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی, 24-25 کو بجٹ پاس ہوگا, 30 کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, اور سپٹمبر اکتوبر میں الیکشن ہو جائے گا.
یہ 6 مئی کی بات ہے جی مجھے یہ سارے فیصلے ہونے کے بعد خان صاحب کی فون کال پہ آپ کو یاد ہوگا وہ وڈرا ہو گیا, سب کچھ ختم. اگر وہ نہ ہوتا 6 مئی کو اگریمنٹ ہو جاتا تو پھر 9 مئی نہ ہوتا. 9 مئی نہ ہوتا تو پاکستان کے اندر یہ جو عذاب انہوں نے اپنی جماعت اور سیاست کے لیے کھڑا کیا اور اداروں کو بھی امتحان میں ڈالا, یہ بھی نہ ہوتا. آج اس بڑے کرائسس کا ہم سامنا نہ کر رہے ہوتے اور الیکشن ہو گیا ہوتا. ٹھیک ٹھیک, بہت بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب سے آج ہم نے کی دو کلی بات. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.